बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज़ीज़ मैं मोहम्मद इफ्तिखार आपके अपने चैनल हिस्ट्री एंड स्टोरीज़ में हाज़िर हूँ। फतुहात शाम दौर हुकूमत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस्त नंबर 23 के साथ हाज़िर हैं। मैंने जिस वक्त इनकी तरफ देखा वो तंग जंगहों और अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, तो मैंने मुसलमानों को आवाज़ दी और कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर बरकत फरमा दें, सवार हो जाओ। मुसलमान घोड़ों पर सवार हुए। मैं भी इनके साथ सवार होकर इन वेश्यों के ताक़ुब में चला, हत्ता कि हम इन पर हमला आवर हुए और मैंने उनसे उनका ऊँट जो कि इनके सबसे आगे आगे था शिकार कर लिया। मुसलमान बराबर कत्ल और शिकार करते रहे, हत्ता कि इनमें बहुत थोड़े बाकी रह गए। मैं इनको शिकार करने और पकड़ लेने से बहुत खुश हो रहा था और मेरा इरादा था कि मैं मुसलमानों को लेकर इनके वतन की तरफ रवाना हो जाऊं कि अचानक मुझे मेरे घोड़े ने गिरा दिया। मेरा इमामा नीचे गिरा और मैं उसको उठा लेने की कोशिश ही कर रहा था कि घबरा कर मेरी आँख खुल गई। ये है मेरा ख्वाब। क्या कोई शख्स इसकी तबीर दे सकता है? मेरे नज़दीक तो इसकी तबीर यही है कि जिस मुसीबत में हम अब फंस रहे हैं। कहते हैं कि मुसलमानों को इस मुसीबत का एहसास हुआ और इन्हें यह नहायत शाक गुज़रा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दिल में पलटने का इरादा कर लिया था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मोटे मोटे फरबा और खुश तो वो उठाएं। आपका घोड़े से गिरना ऐसा मालूम होता है कि आप अपने घोड़े को लेकर बुलंदी से पश्ती की तरफ उतरेंगे, और अमामा का गिर जाना सो अमामा दरअसल अरबों के सरों का ताज है। इसका गिरना गोया किसी तकलीफ़ और मुसीबत से दो चार होना है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं बारी ताला जल्ला जलालहू से दुआ करता हूँ कि यह ख्वाब उसकी तबीर सच और हक़ है तो इसको अमूरात दीनवी से मुतल्लिक़ कर दें और अमूर आखिरत से न करें। मैं अल्लाह ताला जल्ला जलालहू से इस्तानत चाहता हूँ और इस पर तमाम कामों में तवक्कल करता हूँ। इसके बाद आपने मुसलमानों को मुखातिब करके फ़रमाया, शाह शवारान इस्लाम, मुझे महज अपने दिल का इख्तियार है। मैंने अपनी जान अल्लाह की राह में सुपर्द कर दी है। आया तुम्हारा अभी इरादा है कि इस गिरोह के ताक़ुब में चलो? दो ही बातें हैं, फ़तह या मऊद, बेश्त। मुसलमानों ने जवाब दिया, आपके इख्तियार में जैसी राय आली हो, हम तैयार हैं। मगर बाद मुसलमानों को जो बहुत ज़्यादा शिकस्ता हाल हो गए थे, ये तजवीज़ नागुज़ार मालूम हुई। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूनुस के पास, जिसका नाम आपने नजीब रख दिया था, आए और फरमाया, यूनुस, अगर अब हम कौम का ताक़ुब करें तो आया इन तक पहुँच सकते हैं? उसने कहा, बेशक आप इन्हें पकड़ सकते हैं, मगर मुझे इस बात का खौफ है कहीं रोमियों को आप और आपके लश्कर के मुतल्लिक़ इल्म हो गया तो वो चारों तरफ से आपकी तरफ न दौड़ पड़े। आपने फरमाया, यूनुस, मैं सिर्फ़ बारी ताला जल्ला जलालहू की ज़ात गिरामी पर भरोसा करता हूँ। मुझे यसरब में आराम की नींद सोने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ के बैत की कसम, मैंने अपनी तरफ से इनकी जुस्तजू और तलब में कोई कसर नहीं उठा रखी। ये कहकर आप अपने घोड़े पर सवार हुए और मुसलमानों को हमराह लेकर यूनुस की रहबरी में चल दिए। रास्ता कता करते करते आपने जबल लकाम को पश्त छोड़ा और कौम के निशानात तलाश करते हुए इससे आगे बढ़े। जिस रात की सुबह हमें यकीन था कि रोमियों तक पहुंच जाएंगे, इसी रात के नमूदार होते ही इस रोज़ से मींह बरसना शुरू हुआ और इस तरह मूसलाधार बारिश पानी पड़ा जैसे किसी शख्स ने मशक के मुँह को एक दफ़ा ही खोल दिया हो। और ये दरअसल हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक आनत थी जिसने कौम को आगे बढ़ने से रोक रखा था। फ़ुरूह बिन तरीफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि पानी अपनी उसी शिद्दत के साथ हम पर पड़ रहा था और हम शराबूर होते हुए एक दूसरे से गुफ्तगू करते बढ़ते चले जा रहे थे, हत्ता कि सुबह की रोशनी ने रात की तरीक़ी पर फतह पाई। अबर फट कर टुकड़े टुकड़े हो गया और आफ्ताब आलमताब ने हर चीज़ पर अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया। यूनुस ने आगे बढ़कर अर्ज़ किया, सरदार, आप यहीं तशरीफ़ रखें ताकि मैं रोमियों की खबर ले आऊँ। मेरी राय में अब हम इनके बहुत करीब हैं, हत्ता कि मैंने इनका शोर गुल भी सुन लिया है। आपने फरमाया, क्या तुमने इनकी आवाज़ें सुन लीं? उसने कहा, हाँ, मैं सुन चुका हूँ और चाहता हूँ कि अगर इजाज़त मिल जाए तो इनके करीब पहुँचकर कुछ न कुछ खबर लेकर हाज़िर हूँ इंशाअल्लाह ताला। वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहायत दौर अंदेश वाक़या हुए थे। आप एक नहायत
مفرت بن جادہ نامی شخص کی طرح مخاطب ہوئے اور فرمایا مفرت تم نجیب کے ساتھ جاؤ، اس کے مونس و ہمدم رہو اور دونوں رومی فوج کی خبر لے کر واپس آ جاؤ، مگر تمہارے جانے اور آنے کی خبر رومیوں کو نہ ہونے پائے۔ مفرت نے کہا، اسے باسر و چشم منظور کیا اور روانہ ہو گئے۔ جس وقت یہ جبل ابرش پر، جسے رومی جبل بارک کہتے تھے، پہنچے تو مفرت بن جادہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ دور سے ایک نہایت وسیع سرسبز و شاداب چراگاہ دیکھی جس کے وسط میں قوم ٹھہری ہوئی تھی۔ دھوپ تیز تھی اور چونکہ ان کا مال و اسباب بارش میں بھیگ چکا تھا، اس لیے انہوں نے اس کے بگڑ جانے کا خوف لاحق ہوا ہوگا اور اس نے اسے بار برادریوں سے نکال کر دھوپ میں ڈال رکھا تھا۔ اکثر وہ آدمی جو زیادہ چلنے اور سفر کی صحبت سے چکنا چور ہو گئے تھے پڑے سو رہے تھے۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، پہاڑ سے اترا اور فرط خوشی میں، اور اس وجہ سے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال ہی غنیمت کی خوشخبری سناؤں، اپنے ساتھی یونس کو بھی پیچھے چھوڑ کر بہت جلد مسلمانوں کی طرف چلا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے تنہا آتے دیکھ کر یونس کی طرف سے یہ سمجھ لیا کہ اس نے ضرور کچھ مکر کیا ہوگا، اور جلدی سے جواب دریافت کیا کہ ابن جادہ کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، بہت اچھا ہے، مال غنیمت موجود ہے۔ قوم پہاڑ کی اس طرف سے چونکہ بارش میں اسباب بھیگ چکا تھا، اس لیے سکھانے کے واسطے پھیلا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی توفیق عطا فرماوے۔ میں نے آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار دیکھے۔ اتنے میں نجیب بھی آ گئے۔ آپ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، نجیب مبارک ہو۔ انہوں نے کہا، سردار آپ کو بشارت ہو، رومیوں نے انطاکیہ کی سرحد چھوڑ کر سمجھ لیا تھا کہ ہمارے جان بچ جائے گی اور اب ہمارا تعاقب کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی جمعیت کو ہدایت فرمائیں کہ جو شخص میری زوجہ تک پہنچ جائے وہ اس کو میری حفاظت میں دے دے، مجھے اس کے سوا اور کسی مال غنیمت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ تیری ہی ہے اور تجھے ہی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ 1000 سوار کو علیحدہ کر کے ان کی کمان حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔ 1000 دستہ پر حضرت رافع بن عمیرہ الطائی کو کمان افسر بنایا۔ 1000 جوان پر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کو افسر مقرر فرمایا، اور 1000 خود اپنی ماتحتی میں رکھے اور تینوں افسروں کو ہدایت کر دی کہ دشمن پر جب سب افسر ایک ہی دفعہ نہ گریں بلکہ ہر سردار کچھ توقف کے بعد دشمن کی طرف بڑھے، پہلے علیحدہ متفرق ہو جائیں اور میں جس وقت حملہ کروں تو پھر علل ترتیب وہ بھی دشمن پر ہم پڑتے رہیں۔ یہ کہہ کر روانہ ہونے کا حکم دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے توکل اور اس کے نام پر بڑھے چلو۔ سب سے پہلے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور پہاڑ کے درے سے ہوتے ہوئے قوم کی طرف چلے۔ قوم نہایت اطمینان کے ساتھ تھی اور ان کے پیچھے حضرت رافع بن عمیرہ الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب کے آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلنا شروع کیا حتیٰ کہ چراگاہ میں پہنچ گئے۔ عبید بن سعید تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواروں میں تھا۔ آپ جس وقت چراگاہ میں پہنچے اور ہم نے جنگل کی تر و تازگی، لہلاتی ہوئی سبزی، بہتا ہوا پانی اور ریشمی کپڑوں کا دمکتا ہوا نارنجی رنگ جس پر نظر پڑتے ہی خیرہ ہو جائے دیکھا تو اللہ کی قسم قریب تھا کہ اس پر چکا چوند ہو جانے والی نگاہیں ہمیں خالص اللہ جہاد سے منفرد کر دے، ایک نئے فتنے اور جدید اشمئز میں مبتلا کر دیں کہ معاذ بن تمیم کے ایک شخص نے زور سے چلا کر کہا، اللہ تعالیٰ برا کرے اس دنیا کا، کیا اس سے زیادہ الٹ پھیر کھانے والی اور جلدی جلدی ایک سے دوسرے کی طرف جانے والی کوئی چیز موجود ہے؟ اس کی رغبت سے ڈرو، یہ نہایت مکار اور بڑی آفت کی پرکاہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز سنتے ہی رونے لگے اور فرمایا، واللہ تمیمی کا قول بالکل سچ ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھکار کر فرمایا، اللہ کے دشمنوں کی طرف بڑھو، حرب و ضرب شروع کر دو اور ان کی مال کی طرف بالکل بھی رغبت نہ کرو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمہارا ہی ہے۔ یہ کہہ کر فوج لیے ہوئے آپ شیر کی طرح شکار کی طرف جھپٹے۔
رومیوں نے انہیں دیکھا اور آپ کے ہاتھ میں علم دیکھ کر سمجھ لیا کہ مسلمان ان پر آ پڑے۔ شور و فریاد کی آواز بلند ہوئی اور ہر ایک نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ توما نے اپنے گروہ اور ہربیس نے اپنے جوانوں کو آواز دی۔ فوج اپنے اسلحہ کی طرف لپکی، گھوڑوں پر سوار ہوئی اور ایک نے دوسرے سے کہنا شروع کیا کہ بہت تھوڑے آدمی ہیں جنہیں مسیح نے ہماری طرف غنیمت بنا کر بھیجا ہے، لہذا ان کی طرف بڑھو اور صلیب کی استعانت سے آگے دھر لو۔ رومی مسلح گھوڑوں پر سوار ہو کر تاکہ مسلمان مال و اسباب نہ لوٹ لیں اپنے اسباب کے پاس کھڑے ہو گئے اور یہ سمجھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ انہیں 1000 جوانوں کے ساتھ حضرت زرار بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے اور کچھ توقف کے بعد حضرت رافع بن عمیر الطائی بھی آ پہنچے اور ابھی بہت کم ٹائم ہی ہوا تھا کہ جناب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ ملے۔ ہر ایک افسر نے اپنی طرف سے بازو سمیٹ کر یکدم اترنے والے تیز جنگل عقابوں کی طرح ان پر بڑھنا شروع کیا اور تکبیروں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ چاروں طرف سے انہیں گھیر کر جو کچھ ان کے پاس تھا لینے کا ارادہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھوڑے نشیب کی طرف بہتے ہوئے پانی کی طرح رومیوں کی طرف چلے اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ملعون ہربیس نے اپنے آدمیوں کو پکارا اور کہا تم اپنے مال و اسباب کی حفاظت کے لیے جان بکف ہو جاؤ اور سمجھو کہ یہ تم سے بچ کر نہیں جا سکتے اور ان کا کوئی مکر تم پر نہیں چل سکتا۔ رومی یہ سن کر منقسم ہوئے اور کچھ آدمی رویس کی سرکردگی میں اور کچھ توما کی لڑائی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے توما 5000 سوار لے کر آگے بڑھا۔ دونوں آنکھوں کے درمیان ایک سونے کی سلیب جو جواہرات سے مرصع تھی بلند کی۔ آپ نے بھی گھوڑے کو مہمیز کر کے اس کا رخ کیا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور بلند آواز سے پکار کر فرمایا توما اللہ کے دشمن، تم لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ ہم بھاگ نکلے اور بچ گئے، مگر باری تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کی تنابیں کھینچ دی اور زمین بہت کم کر دی۔ یہ کہہ کر آپ نے حملے کا ارادہ کیا اور فرمایا اور حضرت ام ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک آنکھ سے کانا کر ہی دیا تھا۔ آپ نے دوسری آنکھ پر تان کر اس زور سے نیزہ مارا کہ آنکھ کو پھوڑتا ہوا گدی کے پار ہو گیا اور یہ چکرا کر زمین پر آ رہا۔ سلیب گری اور ساتھ ہی آپ کے ساتھیوں نے اس کے حامیوں کو تہ تہ کرنا شروع کر دیا۔ سب سے بڑھ کر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالصتاً اللہ کے لیے یہ کام کیا اور آپ توموں کے اوندھے منہ گرتے ہی اس کی طرف بڑھے اور فوراً اس کے سینے پہ چڑھ کر اس کا سر قلم کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے سر کو نیزے کے نوک پر رکھ کر بلند کیا، مسلمانوں کو آواز دی اور فرمایا اللہ کا دشمن معلوم تو قتل ہو چکا ہے، اب ہربیش کو تلاش کرو کہ کہاں ہے۔ مسلمان یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت رافع بن عمیر الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی میمنہ میں تھا۔ میں اپنے دستہ کے ساتھ رومیوں کے اہل عیال کے خیموں کی طرف چلا۔ رومیوں کی عورتیں نہایت شد و مد سے لڑ کر مسلمانوں کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھیں۔ میں نے ایک شخص کو جو رومی لباس پہنے ہوئے تھا گھوڑے سے اتر کر ایک عورت سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ کبھی عورت اس پہ غالب آ جاتی تو کبھی وہ عورت کو مغلوب کر لیتا تھا۔ میں اس ارادے سے کہ اسے دیکھوں کون شخص ہے اس کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ہمارا رہبر یونس ہے۔ یہ دراصل اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا اور جس طرح شیر اپنی مادہ سے کشتی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اسی طرح کشتی کر رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ بڑھ کر ان کی آنت کروں کہ 10 عورتیں میری طرف چلیں اور میرے گھوڑے کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ ایک خوبصورت عورت کے ہاتھ سے جو ریشمی لباس میں ملبوس تھی ایک بہت بڑا پتھر میرے گھوڑے کی پیشانی پر لگا، جس پر میں سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ یمامہ کے لیے نکلا تھا آ کر لگا۔ گھوڑوں نے زانوں پر سر مارا اور گر کر مر گیا۔ میں غصے میں بڑھا ہوا گھوڑے کی ذہن سے کود کر اس عورت کے پیچھے بھاگا، وہ بھی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتی ہوئی آگے آگے بھاگی۔ دوسری عورتیں بھی ان کے ساتھ بھاگ پڑیں۔ میں نے ان کا پیچھا کیا اور جس وقت ان کے بالکل قریب پہنچ گیا تو میں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا، مگر قتل سے میں رک گیا، البتہ انہیں ایک ڈانٹ پلائی اور ڈرایا دھمکایا۔ نیز میرا ارادہ سوائے اس عورت کے جس نے گھوڑے کو مارا تھا اور عورت کے قتل کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب ہو کے جس وقت اس کے سر پر تلوار اٹھائی تو اس نے اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے اور لفون لفون یعنی امان امان کہنا شروع کیا۔ میں یہ سن کر ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ نہایت قیمتی ریشمی لباس پہنے ہوئی تھی، موتیوں کی لڑیاں سر پر لٹک رہی تھیں۔ میں نے اسے نیز ان سب عورتوں کو اپنے حراست میں لے لیا
مشقیں باندھیں اور اپنی فوج کی طرف انہیں لے کر چل دیا۔ راستے میں رومیوں کے ایک خالی ذہن گھوڑا دکھائی دیا۔ میں اس پر سوار ہو گیا اور دل میں خیال پیدا ہوا کہ یونس رہبر کا حال معلوم کر کے پھر اس فوج میں جانا چاہیے۔ یہ خیال کر کے میں تفتیش میں ہوا کہ اس جگہ جہاں میں نے اسے کشتی کرتے دیکھا تھا، میں اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ دفعتاً میں نے اس کی بیوی کو خون آلود اور اس کے سامنے روتے ہوئے بیٹھا دیکھا۔ میں نے پوچھا، یونس کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی ہے جس کی طلب اور تلاش میں یہاں تک آیا تھا، اور مجھے اس کے سوا کسی چیز کی خواہش نہیں تھی، کیونکہ خدا کی قسم مجھے اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ جس وقت میں نے اسے یہاں دیکھا تو میں نے اس سے کہا، باوجود کہ تم مجھ سے بھاگی اور نفرت کرتی ہے، مگر میں تیری محبت میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ چل۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے حق مسیح کی قسم، چونکہ تو نے دین مسیح کو چھوڑ کر دین محمدی اختیار کر لیا ہے، میں تمہیں کبھی قیامت تک نہیں مل سکتی۔ میں نے اپنی جان کو مسیح کے لیے وقف کر دیا ہے۔ میں قسطنطنیہ جا رہی ہوں، وہاں پہنچ کر ننون میں شامل ہو کر رہبہ بن جاؤں گی۔ میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے اپنے آپ کو مجھ سے لڑائی کے ذریعے علیحدہ رکھا، مگر میں اس کے ساتھ اس قدر لڑا اور کشتی ہوئی کہ اس کے پر غالب آ گیا۔ جیسے اس نے میرے پنجوں سے کسی طرح موفر نہ دیکھا تو اس نے کپڑوں میں سے ایک خنجر نکال کر سینے میں بھونک لیا۔ خنجر پھرتے ہی نیچے گری اور مر گئی۔ مجھے اس کے ملنے کا چونکہ بےحد اشتیاق تھا اور وہ مجھے نہیں مل سکی۔ اب بیٹھا رو رہا ہوں۔ حضرت رافع بن عمیرہ الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یونس کی یہ باتیں سن کر رونے لگا۔ اس سے کہا کہ خداوند جل جلالہ نے تجھے نعم البدل عنایت فرمایا ہے، اور اس سے بہتر اور خوبصورت عورت جو ریشمی کپڑے پہنے، موتیوں کی لڑیاں لٹکائے، سونے کے کنگن زیب کیے اور چاند جیسا چمکتا چہرہ رکھتی ہے، حاضر ہے۔ یونس نے دریافت کیا، وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، یہ میرے ساتھ ہے۔ یونس نے جس طرح اس کی طرف دیکھا تو اس کے زیور اور اس نے جمال کو ملاحظہ کیا تو اس نے رومی زبان میں گفتگو کی۔ گھڑی بھر تک اس کا حال دریافت کرتا رہا، وہ برابر رو رہی تھی۔ آخر یونس میرے طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ آپ نے سمجھا بھی یہ کون عورت ہے؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں یہ کون عورت ہے۔ اس نے کہا، یہ ہرکل کی بیٹی اور توما کی بیوی ہے۔ مجھ جیسا آدمی ان کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتا، ہرکل اسے فدیہ دے کر ضرور رہائی دلائے گا۔ میں نے کہا، اب تو یہ تیرے لیے ہے اور تو اس کے واسطے۔ یہ سن کر یونس نے اسے لے لیا۔ مسلمان اس وقت نہایت شدت سے لڑائی لڑ رہے تھے اور اس قدر مصروف تھے کہ اس سے زیادہ نہیں لڑ سکتے تھے۔ بعض ریشمی کپڑے اور مال و اسباب کو جمع کر رہے تھے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرج الدیباج کی وجہ تسمیہ اور اس جنگل کا نام مرج الدیباج کے نام سے مشہور ہونا اور اب تک اس کا نام سے مشہور چلے آنا اسی وجہ سے ہے کہ اہل عرب میں سے جس وقت کوئی کسی کے پاس دیباج یعنی ریشم کا کپڑا دیکھتا تھا تو دریافت کرتا تھا کہ آپ کے پاس کپڑا کہاں سے آیا، تو وہ شخص جواب دیتا تھا کہ یہ مرج الدیباج کے مال غنیمت کا ہے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت احرار اسلام لڑائی سے فارغ ہوئے تو اپنے سردار حضرت خالد بن ولید کو نہ دیکھ کر ان کی تفتیش میں لگے، مگر جس وقت آپ کا کہیں پتہ اور نشان نہ معلوم ہوا تو سخت مضطرب اور پریشان ہوئے اور انتہا سے زیادہ قلق ہوا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہوئی تھی کہ جس وقت مرج الدیباج کے میدان میں آپ نے توما کو قتل کر دیا تو آپ کو ہربیس کی تلاش ہوئی۔ آپ نے تمام میدان میں اسے ڈھونڈا، مگر جستجو کے بعد بھی آپ ناکام رہے۔ آپ برابر جنگ میں مشغول تھے اور لشکر روم میں گھس کر رومیوں کو جانوروں کی طرح قتل کر رہے تھے کہ دفعتاً آپ نے ایک قوی الجشا سرخ رنگ یعنی داڑھی والے رومی کو جو نہایت قیمتی ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھا اور ان کے اوپر لوہا حفاظت کے لیے لگا رکھا تھا دیکھا۔ آپ نے گمان کیا کہ ہربیس یہی ہے۔ آپ نے یہ سمجھ کر اس طرف گھوڑا دوڑا دیا اور اس سختی اور شدت کے ساتھ اس کی طرف بڑھے کہ فوراً حملہ کرتے ہی مار دیا، مگر یہ شخص آپ کو دیکھ کر بھاگا۔ آپ نے تعقب کیا، اس نے میدان میں گھوم کر چکر کھا کے آپ کو بچانا چاہا۔ آپ نے دور سے اس کی پشت پر نیزہ مارا، یہ گھوڑے سے سر کے بل نیچے زمین پر آ رہا۔ آپ یہ کہتے ہوئے کم وقت ہربیس تو نے سمجھ لیا ہوگا کہ میں بچ کر نکل آیا اور اس پر حملہ آور ہوئے۔ یہ شخص عربی زبان جانتا تھا، اس نے عربی میں فریاد کی اور کہا، میں ہربیس نہیں ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور قتل نہ کیجیے۔ میں آپ کو فدیہ اور عوض میں آپ کو ایسی چیز دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، نیز جو کچھ آپ مجھ سے طلب کریں گے وہی دوں گا۔
आपने फरमाया, कम बख्त तो मेरे हाथ से इस वक्त तक नहीं छूट सकता जब तक हरबेस का पता ना बतला दे। मुझे इसके सिवा किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है। बारी ताला जल्ला जलालुहु ने मेरे हाथ से तोमा को कत्ल करा दिया है और मुझे हरबेस के मिल जाने की भी तमन्ना है। अगर तूने मुझे हरबेस का पता दे दिया तो मैं तुझे बग़ैर किसी मुआवजा के छोड़ दूँगा। दोस्तों 22 नंबर किस्त का यहीं एंड होता है। इंशाल्लाह 23 नंबर किस्त के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम तमाम मुसलमान भाइयों तक अपने सहाबाए कराम के मार्के की ख़बर पहुँचे। शुक्रिया।